कोई खतरा नहीं है। हमारा चलना फिरना लोगों के लिए क्यों खतरा बन गया? फिर बहुत तहकीक के बाद मुझे ये बात पता चली कि कुछ बातें ऐसी हैं जो अल्लाह ने तुम्हारे चेहरे पर रौब रखा है उम्मत मुहम्मदिया में होने की वजह से। हुजूर के जवानों को अल्लाह ताला ने इस तरह रखा है कि पूरी दुनिया को खौफ इसी जवानों से, इन्हीं जवानों से। इसीलिए आज से 100 साल पहले इकबाल ने यह कहा था कि पूरे अंग्रेज मिलकर के ये बात पर इत्तेफाक करते हैं कि इनको तोड़ना, मारना, काटना कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो मरने को बेताब रहते हैं। इनका हाल ये दुनिया की ये वाहिद कौम है जो मरने को शहादत तस्लीम करती है और ये कफन बर्दोश कफन लेकर चलते हैं। आज के नौजवान अगर डरते हैं तो मेरी बात को सुनो, तवज्जो से सुनो। हमारे लिए मौत हादसा नहीं है, हाँ उनके लिए होगा जिनको जलना ही जलना, मरना ही मरना और पिटना ही पिटना हो। एक मोमिन जो है मरने से इसलिए खौफ नहीं करता कि उसे ये इत्मीनान होता इधर आंखें बंद होगी उधर चेहरे मुस्तफा का भी। हमारा तो हमें बुजुर्गों ने ये सिखाया है बल्कि पिलाया है कि कब्र में जाने के बाद भी हम यही पुकारेंगे, फरिश्ते अगर आए उठाने के लिए हम यही कहते हैं ना, अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो, अब तो पाए नाज से आए फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। अरे इस जाते पाक को देखने के लिए मुझे मरना पड़ा है, हुजूर के पास अब मैं आया हूं कब्र में, अब मुझे क्यों उठाते हो? ये तो फरिश्तों से गुलाम मुस्तफा कहता। तो इकबाल क्या कहता था 100 साल पहले? शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ये कहते हैं, अंग्रेज ये कहा करते हैं, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। फाका करता है, फाके पे फाका, भूखा रहता है लेकिन मौत से डरता नहीं जरा। क्या है इसके अंदर ताकत? अंग्रेज कहते हैं रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, रूह मोहम्मदी जो इनको डराती है। 14 सदियां हो गई, इसीलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़ा मुफक्किर और एक बड़ा राइटर और अंग्रेजों का एक दानिश्वर, पूरी दुनिया घूमा हुआ आदमी है। उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या लिखा है जानते हैं? किताब भी मौजूद है उसकी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखता है कि मैंने दुनिया में आए हुए रेवोल्यूशन बहुत सारे देखे, रेवोल्यूशन इनकलाब, बहुत सारे इनकलाब आए दुनिया में। मार्क्सिज्म का इनकलाब, लेनिन का लाया हुआ रशिया का इनकलाब, डेमोक्रेसी का इनकलाब, कम्युनिज्म का इनकलाब, सोशलिज्म का इनकलाब, यानी नए नए निजाम दुनिया के सामने लाए गए, तहरीकें आई, तंजीमें आई। लेकिन जब तक उनके बानी फाउंडर जिंदा थे उस तहरीक में दम था, उस इनकलाब में बहुत ज्यादा असर था, वो फैला। और कोई इनकलाब ज्यादा से ज्यादा फैला तो 100 साल तक। लेकिन वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हमारी जमात का नहीं, उनकी जमात का, कहता है दुनिया में एक इनकलाब मक्का से उठा हुआ था, मदीने पहुंचा और वो इनकलाब मैंने देखा 14 सदियां गुजर गई, उसके फाउंडर और उसके बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर और रसूख, उनका इन्फ्लुएंस आज भी किसी के दिल पर कम नहीं हुआ, बल्कि हर दिन बढ़ता ही जाता है। ये बात उनके लिए है। वो कहते हैं कि अगर मक्का के सहाबा, मदीने के सहाबा लड़ते थे जांबाजी के साथ तो बात समझ में आती है कि लीडर सामने थे, रसूल पाक कायद थे, उनको देख करके गर्मजोशी आती थी। लेकिन वो कहता है 14 सदियों बाद के ये नौजवान, इनमें जो जोश है उनके नाम को लेकर के, इनमें जो जज्बा है उनके नाम को लेकर के, तब पता चलता है कि ये इनकलाब सिर्फ जिस्मानी और अकली नहीं है, ये जिस्मानी नहीं बल्कि ये रूहों पर लाया हुआ इनकलाब, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह क़यामत तक रहेगा। आप सुनो मेरे अजीजों, नौजवानों के मुतालिक मैं अर्ज कर रहा था, पूरी दुनिया अगर खौफजदा है तो जवाना ने उम्मत मोहम्मदिया से, और तुम्हें तोड़ने के लिए हर तरह की कोशिशें कर ली गई। जानते हो कई तरह की कोशिशें, पहले तुम्हें ताकत से डरा कर देख लिया गया, लेकिन बहुत मर्तबा ऐसा हुआ कि ताकत के आगे कभी हुजूर का गुलाम झुका ही नहीं। हमारा ये मशरब रहा है, हमारा मसलक भी ये है, हमारे बुजुर्गों का नारा भी है, जिसको इकबाल कहता है, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे,
ارے تیغ کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ہمارے اسلاف جن پر ہم فخر کرتے ہیں. اقبال نے کہا ہے کہ طاقت کے آگے جھکنا تو ہمیں ہمارے آقا نے سکھایا ہی نہیں. ہاں ہم جھکتے ہیں تو صرف سب سے بڑی طاقت جس کو اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم اسی کے پاس جھکتے ہیں، باقی کسی کے پاس نہیں جھکے. خود رسول پاک نے اپنے سامنے جھکنے سے منع کیا. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہو؟ بتاؤ. ہم نے سیکھا ہی نہیں، بلکہ جس دن پیدا ہوئے تھے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تھے، سب سے پہلے ایک مولوی صاحب نے ہمارے کان میں یہی پکارا تھا، اللہ اکبر. اذان دی گئی تھی کہ نہیں دی؟ آج بھی بچوں کو دی جاتی ہے. آنے والے بچوں تمہیں یہ بتایا جاتا ہے دنیا میں آ رہا ہے، کسی سے ڈرنا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. ہمیں دنیا میں آتے وقت ہی بتایا گیا، اور بلکہ دنیا سے جانے کے وقت ہماری میت پر بھی امام سب سے پہلے ہاتھ باندھ کر کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. ہماری لائف یہی ہے، پیدا ہوئے تو اسی کو بڑا سمجھتے، جا بھی رہے تو اسی کو بڑا. تو ڈر نہیں ہے دنیا کا، اور یہ دنیا جانتی ہے، یہ دنیا جانتی ہے کہ یہ طاقت کے آگے نہیں جھکے گا، یہ طاقت کے آگے نہیں جھکے گا. صلاح الدین ایوبی فاتح ہے بیت المقدس. ایک بار حال یہ ہوا کہ بیت المقدس کے فاتح صلاح الدین کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ ساری صلیبی طاقتیں جتنی تھی یورپ کی، جتنے عیسائی تھے سب جمع ہو گئے. وہاں کے جتنے چھوٹے بڑے راجے مہاراجے بادشاہ سبوں نے فوجیں جمع کر لی، اور پوری فوجیں کل ملا کر 4 لاکھ کی ہو گئی. 4 لاکھ کی فوج لے کر سارا یورپ ٹوٹ پڑا. کس پر؟ صلاح الدین ایوبی پر. اس وقت حالت یہ تھی صلاح الدین کی کہ ان کے پاس صرف 12,000 کی فوج تھی. میجورٹی اور مائنورٹی کے قصوں میں پھنسے ہوئے لوگ یہ سب سنو. جو لوگ آج بھی پھنسے ہوئے انہیں معاملات میں کہ ہم اتنے ہیں وہ اتنے ہیں. اسلام نے کبھی کوانٹیٹی دیکھی نہیں، کوالٹی دیکھی. کوالٹی ہو بس کافی ہے، کوالٹی ہو. کوالٹی کہتے ایمان کی طاقت کو. صلاح الدین کے ساتھ 12,000 کی فوج، بس اتنے، اس سے زیادہ نہیں. صلاح الدین کو جب یہ پیغام آیا کہ اتنی 4 لاکھ کی فوج اتر پڑی ہے صلیبی طاقتیں پوری مقابلے کے لیے، تو صلاح الدین نے اپنے فوجیوں سے، اپنے سپہ سالاروں سے مشورہ کیا، تم کیا کہتے ہو، ہم اتریں یا صلح کر لیں، مقابلہ کریں یا نہ کریں؟ فوج جو جمع کی تھی صلاح الدین نے وہ جوانان امت محمدیہ تھی. فالتو لوگوں کو ہم جوان کہتے ہی نہیں. جوان لفظ بھی جو ہے نا یہ عزت والا ہوتا ہے. ہاں کسی ایرے گہرے نتھو کھیرے کو جوان کہو بھی مت، یہ لفظ جوان کی بھی بے عزتی ہے. ہاں کسی ایسے ویسے کو جوان کہنا یہ اچھی بات بھی نہیں ہے. اب صلاح الدین ایوبی کے جوانوں نے کیا جواب دیا؟ کہا اے ہمارے قائد اعظم، اے ہمارے سپہ سالار اعظم صلاح الدین، آپ ہم سے مشورہ لے رہے ہیں، ہم آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب کبھی کسی میدان میں اترتے تو اپنی تعداد دیکھ کے اترتے یا تعداد نہیں دیکھتے تھے؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا نہیں، رسول پاک کے صحابہ کبھی تعداد نہیں دیکھتے. تو انہوں نے کہا اپنے جوانوں نے کہ اے سپہ سالار اعظم، جب رسول پاک کے صحابہ نہیں دیکھتے تھے تو ہم بھی آج نہیں دیکھتے، سامنے کون سی طاقت ہے. ہمیں اتنا پتا ہے کہ اللہ کے حکم کے لیے اترے ہیں اور ہماری مدد اللہ ہی کرے. ہم بدر کے صحابہ کے وارث ہیں، ہم غزوہ خیبر و خندق و حنین کے صحابہ کے وارث ہیں جنہوں نے بڑی بڑی طاقتوں کے منہ موڑ دیے تھے. اور آپ کو پتا ہے صلاح الدین 12,000 کی فوج لے کر اترا. اب تاریخ کو ہماری کتابوں سے نہیں، انگریزوں کی کتاب میں پڑھ کر کے دیکھنا. انگلینڈ کے لکھے ہوئے مورخ، انگریزی میں لکھی ہوئی تاریخیں، صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھنے والے مورخ لکھتے ہیں ہم نے دنیا میں یہ نظارے کبھی نہیں دیکھے کہ صلاح الدین صرف 12,000 کا لشکر لے کر آیا اور صلیبی 4 لاکھ لے کر کے آئے، لیکن ایک شام ہونے سے پہلے سب کے چھتر اڑا تھے.
کر دیے, اگرچہ سارے قتل نہیں, لیکن ایسی بھگدڑ مچی کہ سب میدان چھوڑ کر فرار ہوئے. اسی لیے میرے عزیزو, دل جو ہے وہ رسول اللہ کے غلاموں میں ہے, جس کو کہتے ہیں نا جگر, وہ دل. اور اگر کوئی بزدل ہے تو وہ کیسا جوان ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت سے پوچھو, امام اہل سنت سے پوچھو, تمہارے جسم میں سب سے قیمتی چیز ہے نوجوانوں, دو چیزیں ہیں, ایک دل ہے اور ایک سر ہے. سر بھی قیمتی ہے, دل بھی قیمتی ہے, اور یہی دو سے پورا تمہارا جسم چلتا بھی. دل رکے تو نہیں چلے گا, سر اگر کٹے تو بھی جسم, یہ ہاتھ کے کٹنے کے بعد چل تو سکتے ہو, آنکھ کے پھوٹنے کے بعد چل سکتے ہو, لیکن سر اڑنے کے بعد لائف ختم ہے, دل کے ختم ہونے کے بعد لائف ختم ہے. یہ پورے جسم کے تمہارے رئیس ہیں. اب دل کسے کہتے ہیں؟ یہ جو لیفٹ سائڈ میں جو گوشت کا لوتھڑا ہے اسی کو دل کہتے ہیں, یا پھر یہ دونوں کندھوں کے اوپر جو کدو نما چیز ہے اسی کو سر کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں, یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے یا یہ جو ہڈی کا یہ کدو کی طرح, یہ سر نہیں, یہ دل نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. توجہ, دل ہے وہ دل یا رسول اللہ, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اور سر کسے کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو دل بھی نہیں ہے, سر بھی نہیں ہے تمہارے پاس. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں, چلیں میں کافی دیر آپ کے سامنے بول لیا, وقت بہت تیزی سے چلا گیا ہے. نوجوانوں, زندگی میں تمہارے وقت کی بھی بڑی قیمت ہے, اس کو بھی پہچانو. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں تمہارے لیے اہم ہیں, دل ہے اور سر ہے. تو ایک ہی دل اللہ نے دیا, کسی کے پاس دو ہے تو بتاؤ, ایک میں خرید لیتا ہوں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, قرآن میں اللہ فرماتا ہے کسی بھی آدمی کے لیے اللہ نے دو دل نہیں پیدا کیے, ایک ہی دل دیا ہے. اور وہ ایک دل اتنا قیمتی ہے کہ سارے فیصلے کرتا ہے. اور اس دل کو میرے عزیزو, ایک نوجوان سے میں کہتا ہوں, ایک ہی چیز ہے قیمتی تمہارے پاس, دینا ہو تو کسی ایری ویری لیلا کے ہاتھ میں مت دے دو. ہاں, بعد میں پھر تم سٹریس میں آ کر, ڈپریشن میں آ کر 4 دن کے بعد گھومتے رہتے ہو. ایسے بہت سارے آئے ہمارے پاس مجنوں بیچارے, ہاں اب شعر و شاعری کرتے رہتے ہیں, اور ان کی زندگی اب سے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ گزر رہی ہے. کیوں پوچھا, کیوں میاں اتنے بے قرار کیوں ہے, کیوں اتنی بے چینی ہے؟ تو مجنوں صاحب کہتے جس سے بہت دل لگایا تو چھوڑ کے دوسرے کے پاس چلی گئی. یہی لائف ہے تمہاری, جس کے روز بدلتے ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا؟ مجازی عشق میں اپنے آپ کو فنا کیوں کیا؟ اللہ نے ہر ایک کے لیے جوڑا رکھا ہے. تمہاری معراج صرف ایک لڑکی کو حاصل کرنا نہیں ہے نوجوان, تمہاری معراج نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکی, ایک حسینہ کو میں کسی بھی طرح سے قائل کر لوں اور اپنے نکاح میں لے آؤں یا گھر کے بسا لوں, اور وہ سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا تیر مار لیا. ارے میرے عزیز, مزدور کو بھی لڑکی مل جاتی ہے, ملتی ہے, سب کو اللہ نے جوڑا رکھا ہے. تم کہاں اس چکر میں پڑ گئے؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ رکھا ہے. ایک دل تھا, چھوڑ جانے والی لیلا کو کیوں دیا؟ کاش گنبد خضرا کی مکھی کے ہاتھ میں دیتا. ایک بار جو ان کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ رسول اتنے غیرت مند ہیں کہ پوری دنیا میں کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑے. دنیا تو دنیا ہے, قبر میں منکر نکیر کے آنے سے پہلے وہ خود تشریف لاتے. اور پھر قیامت کا منظر بھی یہ ہے کہ لوگ نفسی نفسی کا شکار ہوں گے, لیکن تم غلام مصطفیٰ, تمہارا ہاتھ پکڑ کر میرے آقا جنت میں لے جا رہے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا غور سے سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرنا. دنیا میں دل ایک ہی ہے, اس کو مت دینا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تمہاری زندگی. اسی لیے میں نے اپنی گفتگو کی شروعات کہاں سے کی تھی؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. ایک بار حضور کی وفاداری میں آ کر کے تو دیکھو. اے نوجوان, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا نوازتے ہیں, اتنا نوازتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری ایسے عجائبات دیکھے. جہاں جہاں ہم پھنستے رہے
جہاں جہاں مشکلات سے دچار ہوتے رہے، ہم نے اپنے آقا کی ظاہری مدد بھی دیکھی، باطنی مدد بھی دیکھی. ہم کو ایسے نکالا ہے جیسے میدے کے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے. ہم کئی ایسے دشمنوں کے نرغے میں بھی بیچوں بیچ رہے، لیکن احساس ذرا برابر نہیں ہوا. ہم کسی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے 12 گھنٹے بھی بیٹھے، چاہتے تو وہاں پر ڈر کر کے، خوف زدہ ہو کر کے لال پیلے ہو جاتے. لیکن دیکھا ہے ان لوگوں نے بھی، انہوں نے بھی یہ گواہی دی ہے کہ الحمدللہ ہمیں خوف محسوس نہیں ہوا. اس لیے نہیں کہ میں بہت کاجو بادام کھاتا ہوں، اس لیے نہیں میرے عزیزوں، ڈر صرف اس لیے نہیں لگا کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تھا. اس لیے بس حمایت کا پنجہ جب تک رسول اللہ کا ہمارے ساتھ ہے، خوف نہیں ہوگا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تم